अस्सलाम वालेकुम डियर एल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और अपने टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में हम आपको कुछ सेगमेंट्स सिखाएंगे जो आपकी करियर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपके करियर में हेल्प करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बग़ैर आपकी लीडरशिप अधूरी है, और वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू वर्ल्ड सक्सेस। कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी जो है, ये चाबी है किसी भी इंसान की दुनिया में कामयाबी की। याद रखिए, आप लोग SLS के एकेडमिक लीडर्स हैं, यानी आप लोग आम लोगों से थोड़ा हटकर हैं, कुछ ऊपर हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। जब आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं, या अगर आप लोग बच्चों से डीलिंग करते हैं या टीचर से डीलिंग करते हैं, या अगर किसी स्कूल के इवेंट में आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ सबसे पहले तो आप सुकून से अपने चेयर पे बैठने के बाद अपने आप को ये रियलाइज़ कराएं कि यू आर एन एकेडमिक लीडर। आप एक एकेडमिक लीडर हैं। एकेडमिक लीडर का मतलब ये है कि एक ऐसा फ़र्द हैं जिसे बहुत कुछ मालूम है, जिसे किसी चीज़ की बुनियाद पर इस सीट पर मुंतखब किया गया है। दूसरी बात, बहुत से हमारे ALs ऐसे भी होंगे या होंगी जिनको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। कॉन्फिडेंस की कमी दूर करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। एक टेक्निक तो ये है कि अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए अपनी कोई एक रफ़ डायरी बना लीजिए, और उस डायरी में रोज़ाना एक पेज पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ सिग्नेचर करने हैं। आपने सिर्फ अपने सिग्नेचर करने हैं, रोज़ाना एक पेज। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट की बेस्ट एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज का कोई कोर्स करें, कोई भी लैंग्वेज का। इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, इस हवाले से इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स कीजिए, या अरबिक लैंग्वेज का कोर्स कीजिए, या पर्शियन लैंग्वेज का कोर्स कीजिए। ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज सीखते हैं उस लैंग्वेज के सीखने से, और अगर ख़ास तौर पर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो लिंग्वा फ्रैंका है, रब्तुल लिसान है, पूरे दुनिया में बोली और समझी जाती है तकरीबन। तो इसलिए जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने से आपके न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाती हैं। आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होने से आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, चूँकि लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो लिहाजा आपकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है। जब आप क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देते हैं, और ये जो एक्टिविटी है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी बड़ी बड़ी तमाम कंपनीज़ में, तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह ये चीज़ ख़ास तौर पर शामिल रखी जाती है कि वहाँ के टीचर्स को, वहाँ की हायर मैनेजमेंट को लैंग्वेज के कुछ कोर्सेज़ करवाए जाएँ, कम्युनिकेशन के कोर्सेज़ करवाए जाएँ। ठीक है, जो कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज़ हैं ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए जाते हैं लीडरशिप की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस किसी भी हवाले से थोड़ा लूज़ है, तो आप कोई भी अच्छा लैंग्वेज कोर्स कीजिए, कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ अच्छा लेटेस्ट शॉर्ट कोर्स कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे ट्राई कीजिए। कॉन्फिडेंस के बाद हम बात करेंगे पेरेंट्स डीलिंग। ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। पेरेंट्स डीलिंग एक इम्पॉर्टेंट ऐसा रोल है जो हमारी तमाम ALs को परफॉर्म करना होता है। आप लोग पेरेंट्स डीलिंग करती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन बहुत अच्छी में कहीं कहीं कोई खामी भी होती है। उन खामियों को दूर करने के तरीक़े समझ लीजिए, आपको आसानी होगी अपना रोल परफॉर्म करने में। और वो ये है कि जब कभी आप पेरेंट्स से डीलिंग करें तो कम्युनिकेशन में ये बात का ख्याल रखिए कि कम्युनिकेशन की दो टाइप्स होती हैं। कम्युनिकेशन एक वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है और एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है उसमें आप अपने हायर अप्स से बात कर रहे होते हैं, यानी हेड ऑफिस से बात कर रहे होते हैं, या अपनी टीम में किसी से बात कर रहे होते हैं। जबकि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है उसमें आप अपनी सतह के या अपने सामने के लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो आपकी पेरेंट्स से जो डीलिंग है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इसमें आप जब ये देखें कि आपके सामने कोई पेरेंट आए हैं
تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے ان پیرنٹ کو بولنے کا موقع دیں. کوشش کریں کہ ان کے جو پرابلمس ہیں یا ان کے جو کوائریز ہیں اس کو سنیں, سمجھیں, اور سننے سمجھنے کے بعد پھر رسپونڈ کریں. پیرنٹس سے ڈیلنگ کے وقت ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کو پیرنٹس کے ساتھ بالکل اسٹک نہیں ہونا. پیرنٹس کے ساتھ بہت ساری جگہ پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کوئی پیرنٹس اپنی مختلف رائے رکھتا ہے, آپ اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں. کوئی بھی ایسا کانفلکٹ اگر آپ کو نظر آتا ہے جس میں پیرنٹ کسی رائے پر اڑے ہوں, اس رائے کو چھوڑنا نہ چاہتے ہوں, تو وہاں ان سے بحث کرنا ایک بے معنی چیز ہے. ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیے, ان کی رائے سنیے اور سننے کے بعد آپ اپنی رائے ایڈ کر دیجیے. ٹھیک ہے, یہاں پر پیرنٹس ڈیلنگ کے لیے بہت اچھا اصول ہے کہ آپ ان کی رائے کا احترام کیجیے. اگر کوئی پیرنٹ آپ سے کہتا ہے کہ جی ہم نے تو پرانے طریقے سے پڑھایا ہے اور ہم نے خود پڑھا پرانے طریقے سے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اس طریقے سے پڑھے, تو ہمیں تو آپ کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا, آپ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ان کی رائے ہے اور بڑی اہم ہے. اس کا جواب آپ انہیں دیں, انہیں سمجھائیں کہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے پڑھا ہے وہ دور الگ تھا. ٹھیک ہے, ایک دور وہ تھا جس وقت ہم یہ موبائل فون استعمال نہیں کرتے تھے, بلکہ ایک بلیک کلر کا بڑا سا ایک کریڈل پہ فون کافی ہوتا تھا. وہ دور الگ تھا. یہ دور الگ ہے جہاں پر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائلز ہیں. اگر آپ اس دور میں فون کرنے کے لیے اس موبائل کو استعمال نہ کریں, بلکہ آپ کہیں کہ جی میرے لیے گھر میں ایک بڑا سا بلیک کلر کا فون لے آئیں اور میں اس سے بات کروں گی یا میں اس سے بات کروں گا, تو لوگ آپ کو دیکھ کر ہنسیں گے. وہ کہیں گے جب آپ کے پاس ایک سہولت موجود ہے تو پھر آپ اس طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے دنیا کی جو اسپیکٹس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, دنیا کا ماحول چینج ہو رہا ہے, چیزیں شارٹ کٹ کی طرف جا رہی ہیں. ہم جو سسٹم استعمال کرتے ہیں وہ ایک ایسی شارٹ کٹ ہے جو بچوں کو بجائے اس کے کہ گھوم کر لے کر آئیں. یعنی اگر ہمیں کراچی سے حیدرآباد جانا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بہت دور سے پورا ہائی وے کراس کر کے, موٹر وے کراس کر کے ہم حیدرآباد جائیں, بائی پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آپ اپنے گھر سے مارکیٹ جاتے ہیں کوئی پیرنٹ, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کے لیے وہ پورا مین روڈ استعمال کرے اور وہاں سے جائیں, جو ان کا شارٹ کٹ ہے وہ استعمال کریں. تو ہمارا جو میتھڈ ہے وہ ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جس کی مدد سے بچہ وہ تمام چیزیں جو وہ 3 سال میں سیکھے گا وہ 1 سال میں سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات پیرنٹس کو سمجھائی جائے اور اپنے پوائنٹ آف ویو میں رہتے ہوئے سمجھائی جائے. تو پیرنٹس ڈیلنگ کا ایک اصول آپ نے سمجھا, وہ یہ کہ پیرنٹ کی رائے کے ساتھ اتفاق کریں, ان کی رائے کو اپنی رائے سے بدلنے کے لیے ان کو اچھی مثالیں دیں. ٹھیک, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے بات آگے بڑھائیں. پیرنٹس ڈیلنگ میں ایک بات اور یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت لمبا ٹائم لیتے ہیں, جب وہ کوئی بہت لمبا ٹائم لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے ان پر ایک خسارہ روک اصول استعمال کرنا ہے. خسارہ روک اصول یہ ہے کہ جس میں آپ اپنے مائنڈ میں ایک اینکر کر لیں, ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں کہ مجھے اتنے ٹائم کے بعد ان سے معذرت کر لینی ہے. کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف چونکہ گھر سے فارغ بھی ہوتے ہیں, ان کو یا اپنا کام نمٹا کر آئے ہوتے ہیں, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھیں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنا ٹائم وہ آپ کے ساتھ اسپینڈ کریں. دوسری صورت میں وہ آپ کا ٹائم کل کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ کے پاس اور بھی دیگر رسپانسبلٹیز ہیں. آپ کو دوسرے پیرنٹ سے بھی ملنا ہے, آپ کو اپنی ٹیچرز کو بھی دیکھنا ہے, اور اسی طرح سے بہت سارے ٹاسک ہیں. تو آپ جب یہ محسوس کریں کہ کوئی پیرنٹ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ ان کو ایک ٹائم کے بعد ان کو بتا دیں جی سوری میری کلاس ہے, مجھے کلاس کو دیکھنا ہے, میں اتنی دیر کے بعد آپ سے معذرت چاہوں گی, پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے اور پھر اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بات کر کے ان پیرنٹ کو یہ میسج دیجئے کہ آپ ان کے لیے فری نہیں ہیں, آپ کا ایک مخصوص ٹائم ہے, اس مخصوص ٹائم کے بعد آپ کو دوسرے پیرنٹ کو ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو پیرنٹس ہینڈلنگ میں, پیرنٹس ڈیلنگ میں بہت ہیلپ کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں سسٹم کے اراؤنڈ بہت ساری کوائریز ہوتی ہیں, انہیں سسٹم کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ان سوالات کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو 1 بائی 1 ان کے کویشچنس لیجئے اور اس کے بعد مثالوں کے ساتھ ان کے کویشچنس کلیئر کرتے جائیے. ان میں سمپل وہی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں سیکوینس کیوں نہیں ہے, اسمال لیٹر سے کیوں پڑھاتے ہیں, اور ہماری بکس جو ہیں ان میں کلرز کیوں نہیں ہیں, اور اسٹوریز اتنی زیادہ کیوں ہیں. اس طرح کی جتنے بھی ساری جو باتیں ہیں, جو پوائنٹس ہیں, یہ ان کو ایک ایک کر کے سمجھا دیں, اور سمجھانے کے بعد پھر ان کو ایسی مثالیں دیں اور ان کو ریئل لائف ایگزامپل دیں, کیس اسٹڈیز بتائیے کہ آپ کے اسکول میں, آپ کے کیمپس میں کون کون سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے پڑھنے کے بعد بہت اچھا رزلٹ دیا. مثال کے طور پہ اگر آپ دادو سے ہیں, آپ خیبر سے ہیں, آپ سکرنٹ سے ہیں, ٹنڈو جام سے ہیں, ماتلی سے ہیں, یا دوڑ سے ہیں, یا سعید آباد سے ہیں, جس کیمپس سے بھی آپ ہیں,
اپنے کیمپس کے مطابق ان کو کوئی اچھی سی مثال دیجیے، ایسے بچوں کی مثال دیجیے جو آپ کے کیمپس میں پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ پیرنٹس سمجھ جائیں گے۔ پھر بھی اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ان پیرنٹ کو بہت احترام سے، بہت نرمی سے ان سے بات کیجیے، ان سے کہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دوبارہ آئیے گا، ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کی کوئی نیکسٹ ڈیٹ سیٹ کریں اور اس کے بعد ان کو اس دن آنے کا کہیے، اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں ان کو تیار رکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریٹن فارم میں تو پھر آپ لکھ کر ہمیں دے دیجیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ یہ چیز پیرنٹس ہینڈلنگ میں آپ کو بہت سپورٹیو آپ کے لیے ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے اس کے بعد کمیونیکیشن اسکلس۔ بطور ایل ایز این اکیڈیمک لیڈر آپ کے کمیونیکیشن اسکلز اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے کمیونیکیشن اسکلز میں دو طرح کے اسکلز شامل ہوتے ہیں، ایک اسکلز ہیں آپ کے وربل اسکلز، دوسرے اسکلز ہیں آپ کے ریٹن اسکلز۔ وربل اسکلز یہ ہیں کہ آپ نے وربل کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، زبانی گفتگو کیسے کرنی ہے اپنی کولیگز کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی ہائر اپ اتھارٹیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہیڈ آفس کے ساتھ، اور آپ نے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے پیرنٹس کے ساتھ، ٹھیک، اور آپ نے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے اپنے مینول اسٹاف کے ساتھ جن میں آپ کے پیون یا آپ کی ماسی وغیرہ سب شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ بات چیت آپ نے کیسے کرنی ہے، کچھ باتیں یاد رکھیے۔ ایک وہ یہ ہے کہ ہنی ٹنگڈ از اے گڈ ویپن، ہنی ٹنگ از اے گڈ ویپن، زبان شیری ملک گیری، یعنی یہ ہوتا ہے کہ زبان شیری سے آپ کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں۔ تو ایک اسکل تو آپ اپنے اندر یہ ڈیولپ کر لیجئے کہ اگر آپ اپنی ٹیم میں جس سے بھی بات چیت کر رہے ہیں ان سے نرمی سے، شائستگی سے، دھیمے انداز میں بات کیجئے کہ آپ کی ٹیم کو آپ سے بات کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو، آپ کے کولیگز کو آپ سے بات کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو، ان کی بات سنیے، سن کر سمجھیے اور سمجھنے کے بعد رسپونڈ کیجئے۔ کمیونیکیشن اسکلس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کمیونیکیشن اسکلس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ لسننگ اسکلس، یعنی آپ کے جو لسننگ اسکلز ہیں وہ لسننگ اسکلز ہوں، وہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں ایک عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دے لسن ٹو ریئیکٹ، وہ اس لیے سنتے ہیں تاکہ ریئیکٹ کر سکیں۔ آپ یہ عادت اپنے اندر اپنائیں گی کہ آپ نے سن کر سمجھنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا۔ پہلے سن کر سمجھیں، جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے پھر آپ ریئیکٹ کریں۔ اس کے لیے اردو کا جو محاورہ ہے پہلے تولو پھر بولو، اس اصول کو آپ استعمال کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ نوٹ کریں گی کہ آپ کی ٹیم آپ سے بہت خوش رہے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو ہائر اپس ہیں، ٹھیک ہے، اکیڈیمک لیڈر، ہیڈ آفس میں تمام اسٹاف، وہ آپ سے خوش ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ بھی رہے گا ان کا، اور آپ کے ساتھ ایک اچھا ٹائم بھی گزرے گا، ٹھیک ہے۔ تو کمیونیکیشن اسکل کے لیے ایک یہ چیز۔ دوسری، وربل کمیونیکیشن کے بعد یعنی زبانی گفتگو کے بعد، زبانی کمیونیکیشن کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ریٹن کمیونیکیشن۔ ریٹن کمیونیکیشن کرتے وقت کوشش کیجئے کہ بات ٹو دی پوائنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ ریٹن کمیونیکیشن میں بات ٹو دی پوائنٹ ہو، جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہو، اس کو گھما پھرا کر نہ کیا جائے، اس کے لیے بہت زیادہ کوئی کمپریہنسو ورڈز یعنی بہت زیادہ کوئی ایسے مشکل الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ کمپریہنسو ورڈز استعمال کیے جائیں جو جامع الفاظ ہوں، جو کم الفاظ میں زیادہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے موٹی موٹی ٹرمینالوجیز استعمال نہ کریں، اس کے لیے بڑی بڑی ٹرمینالوجیز استعمال نہ کریں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے سادہ گفتگو کیجیے۔ اگر آپ انگلش میں کمیونیکیشن کر رہی ہیں تو یوز پلین انگلش، اس میں آپ کو ایڈیمز کا، اسی طرح سے فریزل وربس کا، ان کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی آرٹیکل نہیں لکھ رہی ہیں، ہاں جب ہم کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہوں کسی نیوز پیپر کے لیے تو وہاں پر ہم فریزل وربس استعمال کر سکتے ہیں، ایڈیمز استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سملیز استعمال کر سکتے ہیں، میٹافرز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوں اپنے کسی اسٹاف ممبر سے، اپنی کولیگ سے یا ہیڈ آفس سے، تو اس کے لیے آپ پلین انگلش، سمپل انگلش استعمال کیجیے۔ اگر آپ اردو میں کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، اچھی خوبصورت گفتگو کریں جس میں آپ اپنی بات ان کو اچھے انداز سے سمجھا سکیں۔ تو یہ ریٹن انگلش کا یعنی ریٹن کمیونیکیشن کا ایک سادہ سا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ ریٹن کمیونیکیشن میں آپ موڈ آف کمیونیکیشن دیکھ لیجئے کہ موڈ آف کمیونیکیشن آپ کے پاس کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک موڈ آف کمیونیکیشن آپ کا ای میلز ہے۔ ای میلز ایک ایسا کمیونیکیشن ٹول ہے جو آپ کے لیے بہت اچھا بیک اپ بھی تیار رکھتا ہے، کبھی اگر آپ کوئی چیز بھولتے ہیں تو ای میل پر آپ کو وہ چیز میسر ہوتی ہے۔ دوسرا واٹس ایپ ہے جو کہ بہت زیادہ موسٹ افیکٹو اور موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ایک ٹول ہے جس سے استعمال کیا جا سکتا ہے واٹس ایپ کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے دیگر آپ ٹولز استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ واٹس ایپ کو اور اسی طرح سے کالز کو وربل کمیونیکیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو وربل کمیونیکیشن کے لیے میں نے آپ کو ٹول بتایا کہ آپ کی گفتگو کونسائز ہونی چاہیے یعنی مختصر ہونی چاہیے اور آپ کی بات کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. تو ہم نے اس میں 3 پوائنٹس کی بات کی. ہم نے آپ سے کانفیڈنس کی بات کی, ہم نے پیرنٹس ڈیلنگ کی بات کی, اور ہم نے آپ سے کمیونیکیشن اسکلس کی بات کی. یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے.